अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं फॉर्मर सेक्रेटरी फॉरेन अफेयर्स जनाब एजाज अहमद चौधरी साहब। और आज हमने जो बात करनी है वो बेसिकली एक तो ये है कि चूंकि मौका भी इस तरह का है कि कल आपको मालूम है कि 16 दिसंबर है, सकूत ढाका का भी दिन है, तो उसका भी थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि जरा जिक्र कर लें, खास तौर पे इस रेफरेंस में कि राजनाथ सिंह साहब ने जो स्टेटमेंट दी है और उसके ऊपर फॉरेन ऑफिस ने भी हमारी तरफ से भी रिस्पॉन्ड किया है, उसका भी तजिया करेंगे। और खास तौर पे फिर जो पिछले हफ्ते प्राइम मिनिस्टर साहब एजाज चौधरी साहब के इंस्टीट्यूट में गए हुए थे, वहां पे क्या बातें हुई हैं और उस पर्सपेक्टिव में पाकिस्तान चाइना और पाकिस्तान यूएस रिलेशनशिप जो है वो कहाँ पे खड़े हुए हैं, उनका तजिया करेंगे। एजाज चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम किसान साहब। ये चौधरी साहब, ये जो शुरू में मेरा ख्याल है हम बात कर लें जरा थोड़ी सी राजनाथ सिंह साहब ने जो स्टेटमेंट दी है, और उसमें उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान जो है उसकी पार्टीशन ही जो हिंदुस्तान की हुई थी वो गलत हुई थी और पाकिस्तान प्रॉक्सी वॉर के कर रहा है हमारे खिलाफ और इसको भी हम जीतेंगे। तो उसके ऊपर पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने भी रिस्पॉन्ड किया। आप इसको किस तरह देख रहे हैं जी? देखिए, ये इस वक्त जो हिंदुस्तान में हुक्मरान जमात है, उनका अपना एक एजेंडा है और उस एजेंडे में ये है कि एक हिंदू रियासत बनानी है, राष्ट्र जिसे कहते हैं वो, और उसमें उनको ये सूट करता है कि मुसलमानों को और दूसरी माइनॉरिटीज को ये कहें कि हमारी जो फिलॉसफी है आरएसएस की, उसके हिसाब से हिंदुस्तान सिर्फ हिंदुओं का है, तो अगर आपने यहाँ रहना है तो हिंदू तर्ज जिंदगी अपनाना होगा। अब इस वर्ल्ड व्यू में पाकिस्तान कहीं फिट नहीं होता। वो अपने लिए एक ख्वाब देखते हैं अखंड भारत का, जिसमें वो अपनी सरहदें पता नहीं अफगानिस्तान से लेकर म्यांमार से लेकर कहाँ कहाँ तक मिलाते हैं, जबकि तारीख में अखंड भारत कभी भी नहीं हुआ था। भारत जो है, जो ये जो साउथ एशिया है या इंडियन सब कॉन्टिनेंट था, इसके कई इसके अंदर रियासतें मुख्तलिफ वक्तों में रही हैं। तो 1947 भी उसी तारीख की एक जो इर्तकाई शक्ल थे उसका एक हिस्सा था। इसलिए राजनाथ सिंह साहब के कहने से तो ये नहीं बदलेगा। जो हकीकत बन चुकी है वो एक मुसलमा है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं वो अपना पार्टीशन पे, तकसीम पे बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन इनकी जो बात है वो आम कोई एकेडमिक बात नहीं है। ये एक पॉलिटिकल, एक सियासी उनका एक मुकदमा है या सियासी एक एजेंडा है, उसके तहत है ये। तो हमारे क्या ये इंजीनियरिंग का जो दौरा है उसका कुछ हिस्सा है आपको लगता है? और खास तौर पे इसलिए भी कि 16 दिसंबर आ रहा है, तो उसमें भी उन्होंने एक ज़ाहिर है कि हाइप क्रिएट करनी होगी बांग्लादेश के साथ शायद मिलके। ये हो सकता है, उन्होंने जाहिर तो नहीं उसमें किया, लेकिन ये कोई पहली बार तो नहीं है कि राजनाथ साहब इस तरह का कोई बयान दे रहे हैं। उन्होंने इससे पहले भी बहुत सारे बयानात दिए हैं, तो इसलिए मैं नहीं समझता कि उनका इस दफा मतलब कोई और है पहली वाली बयानात के मुताबिक। वो एक एजेंडा है बीजेपी का और उसको वो फॉलो कर रहे हैं, वो अपने हिसाब से बात कर रहे हैं। पाकिस्तान को जितना हमने स्पोक्समैन ने जवाब दे दिया, उसके से जरूरत से ज्यादा मेरे ख्याल में फिक्र नहीं होनी चाहिए, ना बात करनी चाहिए, क्योंकि इस तरह की हर्जा सराई से तो हकीकत नहीं बदलती। अच्छा एजाज साहब, आप तो खैर सारी उम्र आपने इसी दश्त की सियाही में गुजार दी है। 16 दिसंबर जो है, इसमें जाहिर है कि हमारे लिए एक दर्द भी है, हमारे लिए एक बहुत तकलीफ भी है। इसको किस तरह याद किया जाए? क्योंकि बिल्कुल ही याद ना करना ये भी मैं समझता हूँ कि एक गलत बात है, क्योंकि एक हादसा है, उससे कुछ ना कुछ सबक तो सीखना चाहिए हमें। तो हमारी क्या अप्रोच क्या होनी चाहिए एज ए नेशन? किसाना साहब, जब आप मेरी किताब पढ़ेंगे और उसका पहला बाब पढ़ेंगे तो उसमें मैंने बाकायदा इसका जिक्र किया है। मैं उस वक्त छोटा था, 8वीं जमात में था, और मुझे ये याद है कि हमारे घर वाले बिलक बिलक कर रो रहे थे, हमारे बड़े। हमने अपने वालिद को, अपने चचाओं को रोते देखा है। तो उस वक्त हमारी तो पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस इतनी ज्यादा नहीं थी कि हम उसको उसकी संगीनी का अंदाजा कर सकते, लेकिन वो मंजर मेरे जहन में अटक गया है। ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही
اداس کر دینے والا دکھا دینے والا باب تھا، اور اس میں زیادتی ہوئی ہیں، دونوں طرف سے ہوئی ہیں، اور میں نے اس کا پورا تجزیہ کیا ہے. میں نے تو یہ اس کا کیا ہے کہ بھئی کن کن لوگوں کی وجہ سے یہ کیسے ہوا ہے، اور میں اگر آپ چاہیں گے تو میں اس کا ذکر کر سکتا ہوں، لیکن 4 عناصر ہیں جو میرے خیال میں اس کردار اس سارے اس کا حصہ تھے. ایک تو جنرل یحییٰ خان تھے جو ہیلم آف دی افیئرس پہ تھے، ان کو ملٹری ایکشن نہیں کرنا چاہیے تھا، ان کو ایڈوائس بھی ملی لیکن انہوں نے کیا. دوسرا ذوالفقار علی بھٹو صاحب تھے جن کو وہاں نیشنل اسمبلی کا اجلاس کرنے دینا چاہیے تھا، اور وہ نہ کرنے دینے سے اگر ان کی 160 نشستیں ہیں 300 کی اسمبلی میں، تو کیا حرج ہے کہ وہ بھی اگر متحدہ پاکستان کے وزیر اعظم بن جاتے تو. اور تیسرا جو شیخ مجیب خود بھی، جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنے 6 نقطے کو ضرورت سے زیادہ تیز آگے لے گئے، اور پھر جا کے ہندوستان سے بھی گٹھ جوڑ کر لیا. اور چوتھا عنصر ہندوستان ہے جس نے تمام بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اپنی فوجیں بنگلہ دیش میں داخل کی، جو اس وقت مشرقی پاکستان تھا. اور مشرقی پاکستان مطلب یہ کہ اس نے بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے یہ کام کیا. تو یہ سارے عناصر جو ہیں یہ انہوں نے مل کر یہ دکھ والا باب جو ہے تحریر کیا ہے. لیکن آپ درست کہتے ہیں کہ ہمیں اس سے بھولنا نہیں چاہیے، ہمیں اس بات کا احساس کرنا چاہیے کہ ملک کی تمام اکائیاں ان کا اپنا حق ہے، اور ان کے ساتھ ہمیں مل کر رہنا ہوتا ہے ایک دوسرے کے حقوق کی حفاظت کرتے ہوئے. ٹھیک بات. یہ ذرا سنیے. جی تو اعجاز صاحب، ایک اس میں جو انڈیا کے حوالے سے چونکہ بات ہو رہی ہے، تو میں چاہ رہا ہوں تھوڑا سا اس پہ بھی ذرا بات کر لیں کہ یہ جو پچھلے دنوں میں ان کے CDS کا ہیلی کاپٹر کریش ہوا ہے، اور اس میں بہت ساری سازشی تھیریز بھی چل رہی ہیں. آپ اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ اور خاص طور پہ جس طریقے سے وہاں پہ لوگوں نے کچھ لوگوں نے تو خوشیاں منائی ہیں، اور کچھ لوگوں نے یہ کہا جی کہ یہ جو کچھ بھی ہوا ٹھیک ہوا ہے، اور بلکہ اتنا ریئیکشن اس کے اوپر آیا ہے کہ جن لوگوں نے ایون ایموجیز وغیرہ بنائے ہیں ان کو بھی کشمیر میں گرفتار کر لیا انہوں نے. جی دیکھیں، قسمت کی ستم ظریفی ہے کہ ان صاحب نے ان پوسٹ پہلے کریٹ کرائی، اس کے لیے بڑی محنت کی. اور دیکھیں کہ مین پرپوزز گاڈ ڈسپوزز، تو یہ تو زندگی کا عمل ہے. ایک دوسرا، میں اس کو ایک حادثے کے طور پر دیکھتا ہوں. کوئی شوق سے تو نہیں مرتا نا جی، تو حادثہ ہے. اب اس کے پیچھے کیا کوئی سازش تھی، کسی نے وہ ہیلی کاپٹر خراب کیا، کیا کیا، یہ ابھی قیاس آرائی سے زیادہ نہیں ہے، کیونکہ ممکن ہے ان کے بھی بہت سارے دشمن ہوں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ایسے ہی پوسٹ پہ جب لوگ بیٹھتے ہیں تو 4 دوست 4 دشمن ہوتے ہیں. لیکن ان کا بھی رویہ بڑا جسے کہتے ہیں نا اس قسم کا تھا. ایک وہ بھی پورے علاقے میں اجارہ داری اپنی کرنا چاہتے تھے، اس قسم کا رویہ تھا ان کا. تو اب چلے گئے دنیا سے، تو چلے گئے. تو اس میں زیادہ ہمیں we should not read too much into it. Is that right? جی that's what my suggestion and recommendation would be. ٹھیک ہے. اچھا، اب ذرا آ جاتے ہیں جی آپ کے انسٹیٹیوٹ کی طرف. آپ نے بڑا زبردست وہ کانکلیو کیا اعجاز صاحب، اور اس میں کریڈٹ آپ کو جاتا ہے اور آپ کی ٹیم کو جاتا ہے. اور اس میں پرائم منسٹر صاحب گئے، اور اس سے ایک دن پہلے ہی ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم نے اس سمٹ میں جو کہ ڈیموکریسی سمٹ ہے اس میں نہیں جانا. تو اس کے بعد پھر انہوں نے جا کے آپ کے ہاں اس کو ایکسپلین بھی کر دیا. تو ایک تو یہ بتائیں کہ کیا ڈیموکریسی سمٹ میں نہ جانے کا فیصلہ جو تھا وہ آپ کی ڈپلومیسی کے حساب سے اگر دیکھا جائے، جس طرح آپ نے ساری زندگی کی ہے، تو کیا ہمیں اس طرح کی سائڈز پک کرنی چاہیے؟ جو ہمارے اسلام آباد کنکلیو ہوا ہے یہ پہلی بار اس لیول کا ہوا ہے، جس کو وزیر اعظم صاحب نے افتتاح کیا، صدر صاحب نے اس کا کنکلوڈنگ سیشن کیا، اور 17 بین الاقوامی ایکسپرٹ اور 6 پاکستانی ایکسپرٹس نے 5 ورکنگ سیشن میں سر جوڑے کہ جنوبی ایشیا کو کیسے ہم یعنی پیسفل، پرامن اور پراسپرس، خوشحال بنا سکتے ہیں. یہ تھا اس کا بنیادی مقصد تھا. اب آپ کا اس میں وزیر اعظم صاحب نے جو خطاب کیا وہ بنیادی طور پر انہوں نے 3 چیزوں کا احاطہ کیا تھا.
ایک تو انہوں نے کہا کہ پاکستان کسی کیمپ میں داخل نہیں ہوگا، یہ جو بڑی طاقتوں کا آپس میں کمپٹیشن شروع ہو گیا ہے، یہ نئی کولڈ وار جو سرد جنگ نہیں آنے والی ہے، ہم اس میں حصہ کسی کا نہیں بنے گا، کسی کیمپ میں نہیں جائیں گے. ایک تو انہوں نے یہ بڑی بات کی جس کی بڑی ہیڈ لائنز لگی. دوسری انہوں نے بات ہندوستان اور کشمیر کے حوالے سے کی، مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے، اور تیسری بات انہوں نے افغانستان کے حوالے سے کی. اب آئیے آپ کے سوال کی طرف. یہ انہوں نے وہاں پہ واضح نہیں کیا، وہ انہوں نے کہیں اور جگہوں پہ کیا کہ یہ جو ڈیموکریسی سمٹ کی تھی امریکہ کے صدر نے جو دعوت دی تھی، اس میں پاکستان نے اس کا بڑا غور سے مطالعہ کیا. میرا اب تو حکومت میں تو نہیں ہوں میں، تو میں نے اپنے آزادانہ طریقے سے بہت سارے مقالے جو اس پہ لکھے گئے وہ پڑھ رہا تھا. تو میرا اپنا مجموعی تاثر یہ بنا کہ یہ ایک اس کے پیچھے سیاست زیادہ ہے اور یہ اقدار کا کھیل نہیں ہے. یعنی اٹس ناٹ اباؤٹ ویلیوز، اٹس اباؤٹ پالیٹکس. پالیٹکس کیا تھی؟ پالیٹکس یہ تھی کہ چین اور روس اور ترکی اور اس قسم کے جن کے امریکہ کے ساتھ اس وقت تعلقات ٹھیک نہیں ہیں، ان کو ذرا تھوڑا سا دباؤ میں لے کر آیا جائے. اور بھی بہت سارے لوگوں نے اور بھی بہت ساری کانٹرڈکشنز کی کہ جناب آپ نے پولینڈ کو شامل کر لیا، ہنگری کو شامل نہیں کیا، آپ نے ہندوستان کو کر لیا، پتہ نہیں برازیل کو نہیں کیا، وغیرہ وغیرہ. تو بہت سارے لوگوں نے اس کے تضادات جو ہیں ان کی نشاندہی کی اور سیاست ساری اس سے عیاں ہو رہی تھی. اب دوسری پاکستان کو یہ محسوس ہو رہا تھا کہ جو وہاں پہ شامل ہو رہے ہیں ان میں تو ہندوستان بھی ہے، اور ہندوستان کی جو اپنی سیاست ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ اب کس حد تک وہ جمہوریت رہ گئی ہے، ساری دنیا کو نظر آ رہا ہے. اور وہ تو باقاعدہ برملا اس وقت ہندوستان کو ایک سیکولر پلورلسٹک سٹیٹ سے وہ ایک ہندو سٹیٹ کی طرف لے جا رہے ہیں. اور بلکہ وہ جو ویڈم انسٹیٹیوٹ رپورٹ ہے، جو سویڈن کا انسٹیٹیوٹ ہے، اس نے تو اس کو کہا کہ یہ آٹوکریسی ہے، اور فریڈم ہاؤس نے کہا کہ یہ پارشل فری ہے. ایبسولوٹلی، انہوں نے کہا یہ پارٹلی فری ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ الیکٹورل آٹوکریسی ہے، انتخابی آمریت ہے. یہ تو بالکل آپ نے درست کہا. ایسے میں پاکستان کیوں اس صف میں کھڑا ہو جائے جس میں ان کے ساتھ آپ ایسے لوگ بھی ہیں جو، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے ایک طرف تو پاکستان کو چلے جانا چاہیے تھا کہ چلیں امریکہ کے نے بلایا ہے، ان کو پولیٹیکلی سنب نہ لگے، یہ نہ لگے کہ جی آپ نے ہمیں دھتکارا ہے یا کوئی ایسی حرکت کی ہے. اور دوسری طرف جی دوسری طرف یہ تھا کہ جب ہمارے دوست نہیں بلائے جا رہے، چین ہے اور ترکی ہے اور کسی حد تک اب روس کے ساتھ بھی معاملہ چل پڑے ہیں، تو یہ کیا یہ درست ہوگا کہ پاکستان اپنے دوستوں کو چھوڑ کر ایک ایسی محفل میں شریک ہو جائے جس میں مودی جیسے لوگ جو ہیں وہ یعنی سرتاج بنے ہوئے ہیں؟ تو اس وجہ سے صاحب اس میں ایک چیز مجھے بتائیں کہ کیا انٹرنیشنل پالیٹکس میں آپ نے تو اس کو کنڈکٹ کیا ہوا ہے، کیا اس طرح ہوتا ہے کہ ہمارے چونکہ دوست کو نہیں بلایا تو ہم نہیں جائیں گے؟ کیا ہمارا جو دوست ہے اگر اس کو بلایا ہوا ہوتا اور ہم نہ بلائے ہوئے ہوتے تو کیا ہمیں چھوڑ کے وہ کہتا جی کہ نہیں پاکستان کو نہیں بلایا تو اس لیے میں بھی نہیں جاتا؟ نہیں، یہ بات آپ کی درست ہے. میرا نہیں خیال کہ خالی یہی وجہ بنی ہے. میں نے کہا نا کہ بالعموم جب انہوں نے سارے عناصر کو جمع کیا تو ہمیں کچھ اس میں سے مل نہیں رہا تھا. ہم وہاں پہ کھڑے ہو کے کیا کہتے ہیں، کیونکہ ایون جن آرگنائزیشنز کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ پاکستان کو بھی زیادہ جمہوری نہیں سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں یہ بھی پارشلی فری ہے. تو اس وجہ سے پاکستان ایک ایسے یعنی دوسرے درجے کا شریک بن رہا ہے جس کو بڑی مشکل سے آخر پہ بلایا، 2-3 منٹ کے لیے ٹائم دیں گے. تو ایسے کیا مطلب ہے؟ لیکن اس میں اعزاز صاحب ایک چیز، اس کی جو سمبولک ویلیو ہے وہ دیکھیں. آپ نے کہا کہ ہمیں کچھ مل نہیں رہا تھا، ٹھیک ہے، گینز ہمارے لیے کچھ نہیں ہوں گے، لیکن اس میں ہم لوز بہت کچھ کر سکتے ہیں نا، یہ تو آپ کو بھی پتا ہے. نہیں کیوں؟ دیکھیں میں اس لیے کہتا ہوں کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات میں جو سلسلہ چل رہا تھا اس میں کمی کی بجائے بہتری آئی ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں اس کی. ایک تو پاکستان نے بڑی اچھی پریس ریلیز دی جس میں امریکہ کے ساتھ دوستی کا ہم نے پوری طریقے سے رکھا کہ بھئی ہم کرنا چاہتے ہیں یہ. دوسرا، اس کے بعد سے کانگریشنل ڈیلیگیشنز آ رہے ہیں. پہلے جو فارن افیئرز کمیٹی ہاؤس کی تھی اس کے نمائندے آئے، پھر اس کے بعد اب سینیٹرز آئے، اور ان کے ساتھ جو باقاعدہ بات چیت چل رہی ہے وہ یہ اس نہج پہ چل رہی ہے کہ اب افغانستان ایک مسئلہ نہیں رہا ان کے لیے.
یعنی پہلے جو کہتے تھے نا کہ ہم پاکستان کو صرف افغانستان کے لینس سے دیکھتے ہیں، پاکستان نے افغانستان میں امریکہ کی جو شکست کا ذمہ دار ہے، اب نہیں کہتے ہیں. اب ادھر اس بات کا ادراک ہو گیا ہے کہ نہیں، یہ تو مسئلہ کچھ اور تھا. یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ پاکستان ایک تنہا ملک جو ہے نیٹو کے اتنے ملکوں کو ایک پراکسی کے ذریعے شکست دے دے. تو یہ چیز اب ختم ہو گئی ہے جب سے جنرل ملی نے وہاں پہ کانگریس میں یہ کہا کہ یہ ایک اسٹریٹجک فیلئر تھا ہمارا. تو اس کے بعد سے امریکہ میں سے وہ آنا بند ہو گیا. تو بلکہ یہاں پہ ایک 2-3 امریکی کل آئے ہوئے تھے، تو ان سے ڈنر پہ میری بات ہو رہی تھی، تو وہ کہنے لگے کہ یہ تو پاکستان کے لیے بڑا اچھا موقع ہے کہ امریکہ پاکستان کو افغانستان کے لینس سے نہیں دیکھ رہا. تو میں نے جواباً ان کو یہ کہا کہ پاکستان تو ہمیشہ سے یہ کہتا رہا کہ ہم کسی لینس کے ذریعے نہ کریں، ہم آپ کے ساتھ دو طرفہ تعلقات رکھیں، اس میں ہم اپنے فیصلے بھی کریں. آپ بہت سارے ہمارے انیشیٹوز میں امریکہ شامل نہیں ہوگا، بہت سارے امریکہ کے انیشیٹوز میں ہم شامل نہیں ہوں گے، اس میں کوئی ایسی وہ بات نہیں ہے. تو میں اس کو سچی بات ہے کہ اس کو بہت بڑا مسئلہ نہیں سمجھتا. ہم نے اپنا کام کیا جو ہم نے مناسب سمجھا. امریکہ جب آپ اپنے مفادات کے مطابق آپ جو سمجھتے ہیں مناسب فیصلہ کرتے ہیں، اس پہ ڈٹے رہیے. امریکہ ایسا ملک نہیں ہے کہ وہ کہے کہ نہیں صرف اس فیصلے کی وجہ سے ہم آپ سے بات چیت کرنا بند کر دیں گے. لیکن ایک ٹریک ریکارڈ آ رہا ہے نا جی، اس میں ظاہر صاحب آپ دیکھیں، پہلے ایبسولوٹلی ناٹ آتا ہے، اس کے بعد پھر اس طرح آہستہ آہستہ ہم چیزیں جو ہیں ان کو بتاتے چلے جاتے ہیں کہ جناب ہم آپ کے کیمپ میں نہیں ہیں اور ہم آزادی کے ساتھ اپنے فیصلے کرنا چاہتے ہیں. ان کو عادت کچھ اور طرح کی پڑی ہوئی ہے نا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں زیادہ انگیج کرنے کی ضرورت نہیں تھی شاید، کہ امریکنز کو بتایا جاتا یا بتایا جائے ابھی مزید بھی کہ جناب ہم نہ چائنیز کیمپ میں ہیں نہ آپ کے کیمپ میں ہیں، ہم تو اپنے آزادی کے ساتھ فیصلے کرنا چاہتے ہیں. کیا یہ ممکن ہے؟ کیوں نہیں ممکن ہے؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ ہو رہا ہے. اب جو آپ نے ایبسولوٹلی ناٹ کا ذکر کیا، ایبسولوٹلی ناٹ کی میری اس کے اوپر تجزیہ یہ ہے کہ وہ محدود تھا اس بات کے اوپر کہ کیا پاکستان اپنے ملک میں امریکہ کو اڈے یا بیسز دے گا یا نہیں دے گا. اس پہ وزیر اعظم نے کہا کہ ایبسولوٹلی ناٹ. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری ساری قوم کے جذبات کی ترجمانی کی گئی ہے جب یہ آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم اڈے نہیں دیں گے. کیونکہ جب پہلے اڈے دیے گئے وہیں سے ڈرون اڑتے تھے، ہمارے ملک کے اوپر بم برساتے تھے. یہ کس طرح ایک خودداری ہماری برداشت کرتی رہی؟ میں تو اس بات پہ بھی تھوڑا حیران ہوں. تو اس لیے اگر اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ہم نے کہہ دیا ہے کہ جناب یہ کام نہیں، ہاں انٹیلیجنس ٹو انٹیلیجنس کوآپریشن کریں گے، اوور فلائٹ بھی دیں گے، گراؤنڈ لائنز آف کمیونیکیشن بھی دیں گے، ایئر لائنز آف کمیونیکیشن بھی دیں گے، کیونکہ دہشت گردی کا بہت بڑا خطرہ ہے ابھی موجود ہے افغانستان میں، ہم آپ کے ساتھ تعاون کریں گے. امریکہ بہت خوش ہے. یہ پاکستان میں اس کو زیادہ مسائل کیے جا رہے ہیں. امریکہ نے تو اس کا ذکر بھی نہیں کیا آنیسٹلی. ان کا کیا نہیں، وہ ذکر کریں گے بھی نہیں. میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ ذکر کرتے بھی نہیں ہیں. ان کو عادتیں کچھ اور طرح کی ہم نے خود ڈالی ہوئی ہے نا. میں اس لیے کہہ رہا ہوں، آپ کو پتہ ہی ہے سارا کچھ، آپ نے تو خود دیکھا ہوا ہے سارا جو کچھ ہوتا رہا ہے. اور جو کہ آپ نے کہا کہ قوم کی ترجمانی کرتے ہوئے، اصل میں تو ان کو یہ عادت نہیں ہے کہ کوئی قوم کی ترجمانی کرے. وہ تو کہتے ہیں کہ آپ ہماری ترجمانی کریں اگر چاہتے ہیں تو. چلیں اب عادتیں تو ہم نہیں بدل سکتے ان کی، لیکن اپنا تو بدل سکتے ہیں نا رویہ. تو اگر ہم کم از اچھا، کم قوم خودداری کی طرف آ جائے تو میں سمجھتا ہوں یہ خوش آئند ہے. نہیں اچھا، تو اب کیا یہ سمجھا جائے کہ اب ہم باقاعدہ طور پر، اگرچہ پرائم منسٹر نے کہا کہ کولڈ وار کے جو پیراڈائم ہے اس کو ہم نہیں جاننا چاہتے اس میں، اور ہم چاہتے ہیں کہ دونوں کیمپ جو ہیں کوآپریٹ کریں، لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ ہم پاکستان جو ہیں ہم بالکل اب چائنیز کیمپ میں واضح طور پر چلے گئے ہیں. از دیٹ رائٹ جی؟ یہ کہنا درست نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی چین کے ساتھ یقیناً بہت اچھی دوستی ہے، لیکن چین نے ہمیشہ پاکستان کے مفادات کی بھی سمجھ لیں حمایت کی ہے، اور پاکستان کی سوورینٹی، ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کی بھی عزت کی ہے. چین نے کبھی کوئی چیز ہمیں ڈکٹیٹ نہیں کی ہے کسی قسم کی. تو چین کو ہم ایک ایسا دوست سمجھتے ہیں جو ہمارا مزاج سمجھتا ہے اور ہمارے ساتھ مل کر چل رہا ہے. اور اس وقت اس نے مدد کی ہماری سی پیک کی جب پاکستان میں دہشت گردی عروج پر تھی. تو وہ کوئی نہیں یہاں پہ لا رہا تھا، فورن ایف ڈی آئی نہیں آ رہی تھی، یہ لے کر آئے وہاں پہ. تو اس وجہ سے چین کے ساتھ جو ہماری دوستی ہے وہ بڑی ہی اہمیت کی حامل ہے پاکستان کے لیے. لیکن اس کے باوجود ہم یہ کہہ رہے ہیں
چین کو ساتھ مشورہ کرتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں ان کے ساتھ کہ جناب ہمیں کیمپس میں شامل نہیں ہونا. اس کی وجہ یہ کہ جب لاسٹ ٹائم سرد جنگ ہوئی تو امریکہ اور سوویت یونین کی طرف سے ہم نے امریکہ کے ساتھ مل کر سوویت یونین کی شکست کا بندوبست کیا, اور آپ نے دیکھا تو امریکہ تو چلا گیا لیکن ہم 40 سال اس کو بھگتتے رہے اور ابھی بھی بھگت رہے ہیں, ابھی بھی کر رہے ہیں. اس وجہ سے یہ درست فیصلہ ہوگا کہ ہم کسی کیمپ کا حصہ نہ بنے. اب دیکھیں کیمپ کس طرح بن رہے ہیں, کیمپ اس طرح بن رہے ہیں کہ امریکہ نے ایک کوڈ بنا لیا ہندوستان کے ساتھ, آسٹریلیا, جاپان کے ساتھ. دوسرا کوڈ ابھی یہ بنا رہے ہیں ویسٹ کوڈ جس کو کہتے ہیں, کہ جس میں اسرائیل, یو اے ای, انڈیا اور یو ایس ہے. یہ جو کیمپس بن رہے ہیں, اب چین نے تو بھی کیمپس نہیں بنائے, اور چین تو بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ جناب یہ کیمپس نہ کریں, سرد جنگ کی طرف نہیں جانا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سالم اور درست رائے ہوگی کہ سرد جنگ جو ہے وہ سارے ملکوں کو, پاکستان جیسے ملکوں کے لیے بڑی مشکلات کا باعث بنے گی. تو یہ برملا وزیر اعظم کی سطح پر بتا دینا میرے خیال میں یہ درست کیا ہے انہوں نے, تاکہ یہ کوئی غلط فہمی نہ رہے کہ ہم چین کے کیمپ میں ہیں. اب امریکہ میں یہ تاثر اکثر دیا جاتا ہے کہ پاکستان تو چین کے کیمپ میں, جبکہ ہم ان کو کئی بار یہ کہہ چکے ہیں کہ بھئی ہم آپ کے ساتھ بھی دوستی رکھنا چاہتے ہیں, ہم یورپ کے ساتھ بھی رکھنا چاہتے ہیں, آپ ہمارا سب سے بڑا تجارتی شریک ہیں, آپ ملک میں انویسٹمنٹ کرتے رہے ہیں, آج بھی آئیے انویسٹ کیجئے, کبھی کسی نے نہیں روکا اس کو. تو یہ ہم چین کو کیا ناراض کر رہے ہیں یہ سارا کچھ کہہ کے؟ دیکھیں نا چین سن رہے ہیں نا, جب ہم امریکہ کو ہم اس قسم کی باتیں کرتے ہیں وہ سن رہے ہیں. تو لیکن انہوں نے ہمیں کبھی نہیں یہ تاثر دیا کہ آپ امریکہ کے ساتھ تن جائیں اور لڑ جائیں ہمارے لیے. نہ انہوں نے یہ ہم سے کہا, میرے خیال میں حکومت میں تو نہیں ہوں لیکن مجھے کوئی ایسے اشاریے نہیں ملے جس سے یہ ظاہر ہوتا ہو کہ چین ہم پہ کوئی دباؤ ڈال کے کہہ رہا ہو کہ آپ امریکہ کے ساتھ لڑیں ہمارے لیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے یہ جو ایک مشکل کام ہے کہ آپ دونوں سپر پاورز کے ساتھ تعلقات کو رکھیں, لیکن اگر آپ باہمی مفاد پر اور باہمی احترام پر قائم رکھیں گے ان کو, تو یہ کیا جا سکتا ہے, ساری دنیا کر رہی ہے. جی چلیں, اچھا ذرا آخر میں تھوڑا سا ہم افغانستان کی بات کر لیں اعجاز صاحب, کیونکہ افغانستان کا جو مسئلہ ہے وہ یوں لگ رہا ہے کہ بالکل ایک ڈس انٹرسٹ جو نظر آ رہا ہے ویسٹ کی طرف سے, وہ بالکل اس کے اندر کوئی توجہ دے ہی نہیں رہے ہیں اور نہ ہی کوئی انٹرسٹ لے رہے ہیں. بلکہ آج ملا غنی برادر صاحب کا بھی جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ یہی آیا ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو سائلنس ہے ویسٹ کی یہ بڑی غلط بات ہے, اور ہم لوگ ان سے اپیل کر رہے ہیں کہ آپ ہماری مدد کریں. تو یہ کہاں تک صورتحال پہنچی ہے جی افغانستان کی آج کل؟ تو لگتا ہے کہ کوئی جیسے وہ پہلے کہتے تھے کہ افغان لوگوں کی ہم نے مدد کرنی ہے, تو افغان لوگ تو وہی ہیں, ان کی کیوں نہیں مدد کی جا رہی ہے؟ کرنی چاہیے. افغانستان میں صورتحال بہت خراب ہو گئی ہے, ہو رہی ہے, مزید خراب ہو سکے. اس کے دو پہلو ہیں جی. ایک پہلو تو یہ ہے کہ ایک انسانی المیہ ہیومینیٹیرین کرائسس از ان دی میکنگ, وہ بن رہا ہے. تو اس کے لیے وہ تو عام افغان ہیں, ان کو خوراک نہیں مل رہی, ان کو دوائیاں نہیں مل رہی ہیں, ان کو روزگار نہیں مل رہا, ان کے لیے کوئی بندوبست. دوسرا ہے اکنامک کرائسس, اقتصادی. کوئی بینک جو ہے وہ کوئی ایل سی نہیں کھول رہا, کوئی کسی کو کیش نہیں دے رہا, نہ وہ کیش لے رہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم پہ سینکشنز لگ جائیں گی, یونائٹڈ نیشنز کی 1267 اور امریکہ کی نیشنل سینکشنز لگ جائیں گی. کوئی بینک جو ہے اس کو کانفیڈنس نہیں آ رہا, جس کی وجہ سے بڑے مسائل بڑھ گئے کہ سول سرونٹس کو تنخواہیں نہیں مل رہی, سولجرز کو تنخواہیں نہیں مل رہی, کوئی نظام چل نہیں پا رہا, میونسپل فنکشنز جو ہیں وہ نہیں کر پا رہے ہیں. تو اس وجہ سے وہاں پہ ایک کولیپس ہو جائے گا. اسی لیے پاکستان بار بار ان کو کہہ رہا تھا کہ جناب آپ انگیج رہیے, امریکہ کو بھی, یورپ کو بھی, کیونکہ آپ اپنی اس شکست کا بدلہ افغان عوام سے تو نہ لیں, ہیومینیٹیرین اس کو آنا چاہیے. اب میں نے کل سنا ہے ایک مستند ذرائع سے کہ ورلڈ بینک نے بھی کچھ اسسٹنس ایک راستہ نکالا ہے, اور امریکہ نے بھی کچھ معاملات میں تھوڑی اجازت دی ہے. تو اگر تو یہ بات درست ہے اور یہ بڑے مستند ذرائع سے پتہ چلی, ابھی پتہ چل جائے گا, تو میں سمجھتا ہوں یہ درست قدم ہوگا اور یہ بہتر ہوگا کہ اس طرح کے ویسے کچھ ڈونرز ہیں, جسٹ ٹو لیٹ یو نو, جو رپورٹ آئی ہوئی ہے کہ کچھ ڈونرز ایسے ہیں جنہوں نے کہا کہ $280 ملین جو ہیں وہ ٹرانسفر کیے جائیں افغانستان کے فوڈ اور ہیلتھ کے سیکٹر میں. جی دیکھیں زیادہ ہے, 1.7 بلین تک کی پلیجز ہوئی ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہو رہا تھا کہ ایون یو این کی ایجنسیز کو تک امداد بینکوں کے ذریعے آئے گی نا جی وہ پیسے, لیکن وہ نہیں آ پا رہے تھے. تو اگر آپ ان تک پیسے بھیجیں, ان کو کہیں کہ افغانستان ایک زرعی ملک ہے, زراعت
کی چیزیں وہاں سے خریدیں اور وہیں پہ آپ ڈسٹریبیوٹ کریں تو آپ دیکھیں آپ دو فائدے پہنچائیں گے. لیکن وہ ہو نہیں پا رہا تھا. لیکوڈیٹی کرائسس اس وقت سب سے زیادہ ہے کہ پیسہ جو نہیں ہے, اور میرے خیال میں اس کے اوپر میں نے کچھ تھوڑی کل مثبت پیش رفت دیکھی ہے, اللہ کرے کہ اس طرف چلے. پاکستان اور خطے کے ممالک کو بہت زیادہ کردار اس معاملے میں ادا کرنا ہے, اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ خطے کے علاوہ مسلم دنیا بھی اس معاملے میں جاگی ہے. اور 19 تاریخ کو پاکستان کے اندر تمام اسلامی دنیا کے وزرائے خارجہ جمع ہو رہے ہیں, اور وہ کوئی افغانستان کے لیے مدد اور جو وہ کر سکتے ہیں وہ کریں گے. یہ بڑی اچھی پیش رفت ہوئی ہے, اور میں سمجھتا ہوں اس کے لیے سعودی عرب کو جنہوں نے یہ تجویز دی اور پاکستان جنہوں نے یہ میزبانی کر رہے ہیں, شاباش ملنی چاہیے اس کے لیے. جی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ریکگنیشن کا معاملہ جو ہے وہ لٹکا ہوا ہے, اس کی طرف ابھی تک کوئی بھی نہیں بڑھ رہا. ایک ملک بھی نہیں بڑھ رہا, چائنا نہیں بڑھ رہا, روس نہیں بڑھ رہا, پاکستان نہیں بڑھ رہا. تو یہ کہاں تک یہ ویٹ کیا جائے گا جس سلسلے میں؟ اس کے دو پہلو ہیں, ایک تو قانونی پیچیدگیاں ہیں اور دوسرا سیاسی ہے. قانونی پیچیدگیاں تو 1267 رجیم کی وجہ سے ہیں, کیونکہ ابھی تک وہ سینکشنز جو یونائٹڈ نیشنز کی سینکشنز رجیم تھی 1999 سے چل رہی ہے, اس کو بدلا نہیں گیا. جس کا مطلب یہ ہے کہ جو طالبان کو, جو سینکشنڈ لوگ ہیں طالبان کے, جو ان کے ساتھ ڈیل کرے گا ان حکومت کے ساتھ, اس پہ سینکشنز آٹومیٹکلی لگ جائیں گی. لیکن سینکشنز لگانا بڑا آسان ہوتا ہے لیکن اتارنا بڑا مشکل, کیونکہ ایک بار اقوام متحدہ میں جب قانون بنتا ہے, بین الاقوامی قانون بنتا ہے, تو تمام قومی سطح پر تمام قومیں وہ قانون اپنے اس میں ڈال دیتی ہیں. اب ان کو جب ہٹانا ہوتا ہے تو ان کو باری باری سب کو اپنا کام کرنا پڑے گا. دوسرا مسئلہ ہے سیاسی مسئلہ. یہ ہے کہ جب امریکہ اور یورپ نے روش ایسی اختیار کر لی ہے تو خطے کے ممالک کو یہ خطرہ ہے کہ بھئی یہ مسائل بن جائے گے بہت زیادہ اگر ہم ان کو ریکگنائز کرتے ہیں. تو ایک یعنی دو کیمپس میں دنیا بٹ جائے گی, اور ایک تو اس وجہ سے, اور پاکستان نے بھی یہ سمجھا کہ خطے کے ممالک یعنی ایک ریجنل اپروچ لی جائے, خطے کے ممالک اگر مل کر یہ کام کریں گے جس دن, تو پھر امریکہ اور روس کے لیے, امریکہ اور یورپ کے لیے بھی یہ بات کرنی مشکل ہوگی جب بہت سارے ملک چین, روس, ترکی, پاکستان, ایران, سینٹرل ایشیا, یہ سارے مل کر اگر کوئی فیصلہ کرتے ہیں اس معاملے. تو میرا خیال میں وہ اس وقت تبادلہ خیال ہو رہا ہے خطے کے ممالک میں کہ کیا ریکگنیشن کرنا ٹھیک ہوگا, نہیں ٹھیک ہوگا. اچھا, اس کے ساتھ جڑا ہوا ایک اور بھی معاملہ ہے, وہ بھی بڑا ضروری ہے کہ خطے کے ممالک کی بھی کچھ توقعات ہیں طالبان ان کا یہ خیال ہے کہ طالبان اگر ان توقعات کو پورا کرنے کے لیے کچھ اقدام اٹھاتے ہیں تو ہم بھی ریکگنیشن کی طرف آگے چلیں گے. اور وہ اس میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ جی وہ ایک انکلوسیو حکومت بنائیں, ہیومن رائٹس جو ہیں ان کی عزت کریں, دہشت گردوں کنارہ کش کریں. یہ ساری باتیں بھی جو اس وقت پلے کر رہی ہیں اس ریکگنیشن کے سارے سلسلے میں. جی ٹھیک ہے. اچھا, ادھر آخر میں بالکل ہی بلکہ آخر میں سعودی عرب کا آپ نے ذکر کیا. صاحب سعودی عرب بہت بدل رہا ہے جی. ہم دیکھ رہے ہیں کہ سعودی عرب میں تو بہت بڑے بڑے فنکشنز ہو رہے ہیں وہاں پہ, اور بڑے کانسرٹس, اور لیکن دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ چونکہ مسلم امہ کے لیے سعودی عرب کی ایک اسپیشل اسٹیٹس ہے جی ان کی نظر میں حرمین شریفین کی وجہ سے. تو کیا سعودی عرب کا یہ جو بدلاؤ ہے اس کا امپیکٹ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا مسلم ورلڈ میں بھی اس طرح کچھ پھیلے گا یا اس کے اوپر کوئی ریئیکشن آ سکتا ہے جی؟ کسان صاحب, میں یہ سمجھتا ہوں کہ بین الاقوامی معاملات میں تمام ممالک اپنی داخلی خود مختاری رکھتے ہیں اور اپنے مفادات کے حساب سے اس کا تعین کرتے ہیں. اگر سعودی عرب کے عوام کو وہ جو اس وقت اصلاحات پسند آ رہی ہیں تو ٹھیک ہے ہمارے لیے, اگر ان کو یہ ناپسند ہے اور اس کے خلاف وہ کوئی جوش و جذبہ کرتے ہیں, کچھ کرتے ہیں, تو وہ ان کا معاملہ ہے. تو اس وجہ سے میں نہیں سمجھتا کہ کسی ملک کو اس بات پہ اعتراض ہونا چاہیے کہ سعودی عرب لبرلائز کیوں ہو رہا ہے, سعودی عرب تو ایک کنزرویٹو ملک تھا یہ وہ. ہاں, اگر اس کے نتیجے میں حرمین شریفین میں آپ کو رکاوٹ ملتی ہے کسی قسم کی, تو وہ ایک علیحدہ بات ہے جو ہمیں سعودیہ سے, پر وہ تو کوئی نہیں ہو رہی, اس پہ تو بالکل اسی طریقے سے چل رہے ہیں. لیکن اپنے معاشرے کو اگر وہ کوئی تبدیل کرنا چاہتے ہیں اور معاشرے میں کوئی آزاد روش لانا چاہتے ہیں تو یہ ان کا معاملہ ہے.
مجھے تو اس پہ سچی بات ہے کوئی اعتراض نہیں، اور میں نہیں سمجھتا کہ کسی بھی ملک کو اعتراض ہونا چاہیے، بلکہ اگر جو اعتراض کرے گا اس پہ اعتراض کیا جائے گا کہ آپ دوسروں کے معاملات میں کیوں دخل اندازی کر رہے ہیں، داخلی معاملات۔ ٹھیک ٹھیک، بہت بہت شکریہ اعجاز چودھری صاحب، انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گا، اور آپ کے ساتھ اگلا جو پروگرام ہے میں چاہوں گا کہ آپ کی کتاب کے اوپر ہو، اور آپ کی کتاب کے جو مندرجات ہیں اس کے اوپر ہم ڈیٹیل میں ڈسکشن کریں جی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ جی، بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔